नर्म गुफ्तगू इंसान के किरदार की वो खूबसूरत सिफत है जो दिलों को करीब लाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम और अमन पैदा करती है। अल्फाज में बड़ी ताकत होती है। एक नर्म जुमला किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे सकता है, किसी नाराज इंसान को खामोश कर सकता है और किसी बिगड़े हुए ताल्लुक को दोबारा जोड़ सकता है। इसके बरक्स सख्त और तल्ख अल्फाज अक्सर दिलों में ऐसी चोट छोड़ देते हैं जो बरसों तक नहीं भर पाती। इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। अगर इंसान अपनी ज़बान को नरमी, शाइस्तगी और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करना सीख ले तो इसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और दूसरों की ज़िंदगी भी खुशगवार बन जाती है। नर्म गुफ्तगू सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं बल्कि ये इंसान की अंदरूनी तरबियत और उसके अखलाक की पहचान है। जो शख्स नर्म लहजे में बात करता है वो दरअसल अपने नफ्स पर काबू रखता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए जोर, गुस्सा और सख्ती का सहारा नहीं लेता बल्कि अदब, समझदारी और हसन सलूक से काम लेता है। ऐसा इंसान दूसरों के दिल में अपनी जगह खुद बनाता है। लोग इसके करीब आते हैं, इसकी बात सुनना पसंद करते हैं और उस पर एतमाद करते हैं। इसके बरक्स जो शख्स हर वक्त ऊंची आवाज़, ताना, गुस्से और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता है, इससे लोग दूर रहने लगते हैं, चाहे इसकी बात में कितना ही सच क्यों ना हो। इंसानी रिश्तों की बुनियाद एहतराम और मोहब्बत पर रखी जाती है। घर हो, मदरसा हो, दफ्तर हो या मुआशरा, हर जगह नर्म गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस होती है। घर में वालिदैन अगर बच्चों से नरमी से बात करें तो बच्चे ज़्यादा खुश दिली से उनकी बात मानते हैं। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से नर्म लहजे में गुफ्तगू करें तो घर में सुकून पैदा होता है। अगर बहन भाई एक दूसरे के साथ अदब और नरमी इख्तियार करें तो घर मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। लेकिन अगर घर में हर वक्त चीख व पुकार, तानाजनी और गुस्सा हो तो वहाँ खुशी खत्म हो जाती है। बच्चे डरने लगते हैं, बड़ों के दरमियान दूरियां बढ़ जाती हैं और मामूली बातें भी बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसलिए नर्म गुफ्तगू घर के सुकून की बुनियाद है। इसी तरह तालीमी इदारों में भी नर्म गुफ्तगू बहुत अहम है। उस्ताद अगर तलबा से मोहब्बत और नरमी से बात करे तो तालिब इल्म ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं, सवाल करने से नहीं घबराते और इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेते हैं। तलबा भी अगर अपने असातिज़ा से अदब के साथ बात करें तो उनकी शख्सियत में संजीदगी और शाइस्तगी पैदा होती है। एक नर्म और महज़िब माहौल इल्म को आसान बनाता है। जहाँ खौफ और सख्ती हो वहाँ ज़हन खिल नहीं पाता, लेकिन जहाँ एहतराम और नरमी हो वहाँ सीखने का अमल खूबसूरती से आगे बढ़ता है। नर्म गुफ्तगू दिलों में एतमाद पैदा करती है और एतमाद इल्म व अमल की तरक्की का ज़रिया बनता है। मुआशरे में बहुत से इख्तिलाफात सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे से सख्ती से बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि असल मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना इस पर बोले गए अल्फाज बड़ा बना देते हैं। एक छोटा सा जुमला अगर तल्खी से कहा जाए तो बड़ा फितना बन जाता है, लेकिन वही बात अगर नरमी, तहम्मुल और एहतराम के साथ कही जाए तो मसला बआसानी हल हो जाता है। नर्म गुफ्तगू में यह खूबी होती है कि वो दूसरे इंसान को जलील नहीं करती, इसमें अपनी बात भी कही जाती है, दूसरे की इज्जत भी बरकरार रहती है। यही वजह है कि समझदार लोग इख्तिलाफ के बावजूद नर्म लहजा इख्तियार करते हैं। वो जानते हैं कि मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि ताल्लुक को बचाना भी है। नर्म गुफ्तगू का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे इंसान की शख्सियत पर खुशगवार असर पड़ता है। नर्म लहजे वाला इंसान को सुकून दिखाई देता है, इसकी मौजूदगी लोगों के लिए इत्मीनान का बाइस बनती है। इसके चेहरे पर सख्ती कम और शफकत ज़्यादा नजर आती है। लोग इसकी सोहबत पसंद करते हैं क्योंकि उनके दिल इसके करीब महसूस करते हैं। नर्म मिजाज शख्स दूसरों की बात सुन लेता है, उनकी गलतियों को बर्दाश्त कर लेता है और मौका के मुताबिक हिकमत से जवाब देता है। इसके अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा होता है। यही औसाफ इंसान को बड़ा बनाते हैं। दुनिया में सिर्फ वही शख्स कामयाब नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो कामयाब होता है जो मुनासिब वक्त पर मुनासिब अंदाज में बोलता है। नर्म गुफ्तगू की तरबियत बचपन ही से शुरू होनी चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने बड़ों में देखते हैं। अगर घर के बड़े आपस में नरमी से बात करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर वालिदैन गुस्से में बात करेंगे तो बच्चे भी सख्त लहजा अपना लेंगे। इसलिए घर का माहौल नर्म गुफ्तगू की पहली दरसगाह है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की गलतियों पर चीखने चलाने के बजाय उन्हें प्यार से समझाएं। इस तरह बच्चे इस्लाह कबूल करते हैं। सख्ती से अक्सर जिद पैदा होती है, जबकि नरमी से दिल बदलता है। एक शफीक अंदाज, बाज अलिफ
اوقات لمبی نصیحت سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت میں محبت، برداشت اور نرمی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو صرف الفاظ کی نرمی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ چہرے کی بشاشت، آواز کا اعتدال اور لہجے کی مٹھاس بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات الفاظ تو اچھے ہوتے ہیں مگر لہجہ سخت ہوتا ہے جس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب الفاظ، لہجہ، چہرہ اور انداز سب مل کر نرمی کا پیغام دیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا، سامنے والے کی بات توجہ سے سننا، درمیان میں نہ ٹوکنا اور جواب دیتے وقت ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ سب نرم گفتگو کی علامتیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں انسان کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ نرم گفتگو کی ضرورت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب سامنے والا غصے میں ہو۔ ایسے وقت میں اگر ہم بھی غصے میں جواب دیں تو آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے، لیکن اگر ہم نرم لہجے میں بات کریں تو فضا بدل سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک نرم جملہ جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آئیے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ شاید کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جیسے جملے ماحول کو پرسکون بناتے ہیں۔ یہ جملے نہ صرف دوسرے انسان کے غصے کو کم کرتے ہیں بلکہ بات چیت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ نرم گفتگو میں یہ جادو ہوتا ہے کہ وہ دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسلام میں بھی نرم گفتگو کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اچھے اخلاق، نرمی، رحمت اور حسن کلام کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم کی زندگی نرم گفتگو کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے لوگوں سے ہمیشہ شفقت، احترام اور حلم کے ساتھ بات فرمائی۔ چاہے سامنے کوئی کمزور ہو، غریب ہو، بچے ہوں یا بڑے، آپ کا انداز ہمیشہ دلوں کو جیت لینے والا ہوتا تھا۔ آپ کی نرمی نے سخت دلوں کو بھی بدل دیا۔ یہی وہ اسوہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی گفتار کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ نرمی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ طاقتور کردار کی علامت ہے۔ جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نرم گفتگو کا تعلق صرف مذہب یا اخلاق سے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کی کامیابی سے بھی ہے۔ کاروبار میں، ملازمت میں، دوستوں کے درمیان اور سماجی روابط میں نرم لہجہ بہت کام آتا ہے۔ ایک دکاندار اگر گاہک سے خوش اخلاقی سے بات کرے تو گاہک دوبارہ آتا ہے۔ ایک افسر اگر ملازمین سے نرمی سے پیش آئے تو کام بہتر ہوتا ہے۔ ایک دوست اگر اپنے دوست کو غصے کے بجائے محبت سے سمجھائے تو دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اجنبی انسان بھی اگر نرم لہجے میں بات کرے تو اس کے لیے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ سخت زبان انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جبکہ نرم زبان اسے عزت اور تعلق عطا کرتی ہے۔ نرم گفتگو انسان کو اپنی غلطیوں کو قبول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے وہ دوسروں کی بات سن کر فوراً دفاعی رویہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اگر غلطی ہو تو مان لیتا ہے۔ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ عاجزی اور نرمی مل کر انسان کو بہترین بناتے ہیں۔ اس کے برعکس جو انسان ہر بات پر تلخ جواب دیتا ہے وہ اکثر سچ سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کی انا اس کے اور دوسروں کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ نرم گفتگو اس دیوار کو گرا دیتی ہے اور دلوں کے درمیان پل بنا دیتی ہے۔ آج کے دور میں نرم گفتگو کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا، موبائل گفتگو اور تیز رفتار زندگی نے لوگوں کو جلد باز اور سخت بنا دیا ہے۔ لوگ فوراً جواب چاہتے ہیں، فوراً رائے دیتے ہیں اور اکثر سوچے بغیر بول دیتے ہیں۔ اس ماحول میں نرم لہجہ ایک قیمتی خوبی بن گیا ہے۔ جو شخص تحریر میں، آواز میں اور آمنے سامنے گفتگو میں نرمی اختیار کرتا ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کی بات سنجیدگی سے سنی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں شور بہت ہے لیکن نرمی کم، اور جو چیز کم ہو جائے وہ زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ نرم گفتگو آج کے شور میں سکون کی طرح ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم بات کرنے والا کمزور ہوتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نرم گفتگو کرنے والا انسان اکثر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ یہ ضبط نفس کمزور لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اسی میں ہے کہ انسان اشتعال کے باوجود شائستہ رہے اور ناراضی کے باوجود احترام نہ چھوڑے۔ نرمی انسان کے اندر کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ سختی عارضی طور پر اثر دکھا سکتی ہے لیکن نرمی دیرپا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون، محبت اور برکت آئے تو ہمیں اپنی گفتگو کو نرم بنانا ہوگا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہر بات کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں، کبھی خاموشی بھی حکمت ہوتی ہے اور کبھی نرم لفظ آگ بجھا دیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے بچنا ہے۔
ہوگا ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے لہجے کو ایسا بنانا ہوگا جس سے خیر پیدا ہو۔ نرمی چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ گھر میں امن لاتی ہے، دلوں کو کرتی ہے اور معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ نرم گفتگو انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے۔ یہ کردار کی خوبصورتی، عقل کی دانائی اور دل کی پاکیزگی کی علامت۔ نرم زبان انسان کو محبوب بناتی ہے، رشتوں کو سنوارتی ہے اور دلوں کو جیت لیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ سکون ملے، تو ہمیں نرمی، شائستگی اور محبت کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہوگا۔ نرم گفتگو ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو دور تک جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو نہ صرف دنیا میں عزت دلاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید خوبصورت ادبی اور تقریری انداز میں ایک اور الفاظ کا مضمون بھی لکھ سکتا ہوں۔ نرم گفتگو۔ نرم گفتگو انسانی شخصیت کا ایک ایسا خوبصورت پہلو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، اختلاف کو کم کرتا ہے اور ماحول کو پرسکون بناتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان صرف اس کے لباس، دولت یا علم سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے بولنے کے انداز سے بھی ہوتی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی سمجھدار، قابل اور کامیاب کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان سخت ہو تو لوگ اس سے بھی ہونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی کی گفتگو میں نرمی، احترام اور محبت ہو تو وہ عام انسان ہوتے ہوئے بھی سب کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ نرم گفتگو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا ذریعہ ہے، چاہے گھر ہو، اسکول ہو، دفتر ہو، بازار ہو یا معاشرہ۔ اسلام نے بھی نرم گفتگو کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون جیسے سخت اور ظالم انسان کے پاس بھیجے تو حکم دیا کہ اس سے نرم بات کہنا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نرمی صرف اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ سخت دل انسانوں کے ساتھ بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضور نبی کریم کی پوری زندگی نرم خوئی، حسن اخلاق اور میٹھی گفتگو کی روشن مثال ہے۔ آپ کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتا تھا۔ اپنا کسی کو تانا دیتے تھے، نہ زبان سے زخمی کرتے تھے بلکہ ہمیشہ دلوں کو سنوارنے والی بات فرماتے تھے۔ نرم گفتگو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جاتی ہے، سخت بات کانوں میں چبھتی ہے اور دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، جبکہ نرم بات ذہن کو کھولتی ہے اور دل کو مطمئن کرتی ہے۔ ایک استاد اگر شاگرد کو ڈانٹ کر سمجھائے تو وہ ڈر کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر وہی استاد نرمی سے غلطی سمجھائے تو شاگرد خوشی سے سبق سیکھ لے گا۔ ایک والد اگر بچے سے غصے میں بات کرے تو بچہ ضدی بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بولنے بھی لگتا ہے، لیکن اگر وہ محبت سے سمجھائے تو بچہ اصلاح کی طرف آتا ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی سے سخت لہجے میں گفتگو کرے تو گھر میں بے سکونی بڑھتی ہے، لیکن اگر وہ نرمی اور احترام سے بات کرے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی بات بیوی، والدین، اولاد، بھائی بہن، دوست، پڑوسی اور ہر رشتے پر صادق آتی ہے۔ نرم گفتگو صرف آواز کا آہستہ ہونا نہیں بلکہ اس کے ساتھ دل کی نرمی بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آہستہ بولتے ہیں لیکن ان کے الفاظ میں طنز، حقارت اور خود پسندی ہوتی ہے، ایسی بات نرمی نہیں کہلاتی۔ اصل نرم گفتگو وہ ہے جس میں لہجہ شائستہ ہو، الفاظ مہذب ہوں، انداز باوقار ہو اور مقصد خیر خواہی ہو۔ اس میں بدتمیزی نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تانا نہ ہو اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کا پہلو۔ نرم گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات چھوڑ دے یا کمزوری دکھائے، بلکہ حق بات بھی اس انداز میں کہنا کہ سننے والا اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ آج کے دور میں نرم گفتگو کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر سخت الفاظ عام ہیں، گھروں میں برداشت کم ہے اور معمولی بات پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ زبان کی سختی بہت سے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، ایک ناپسندیدہ جملہ برسوں کی محبت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر لگتا ہے، زبان کا زخم دل پر لگتا ہے اور دل کا زخم دیر تک نہیں بلکہ کبھی کبھی عمر نہیں بھرتا۔ لہٰذا جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ حقیقت میں اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے۔ نرم گفتگو انسان کی شخصیت میں وقار پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی انسان مہذب انداز میں بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں، اس کی موجودگی سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس کی گفتگو
میں تحمل اور سمجھداری ہوتی ہے، برعکس اس کے جو شخص غصے میں چیختا ہے، کڑوی بات کرتا ہے یا بار بار دوسروں کی غلطی نکالتا ہے، لوگ اس سے بچنے لگتے ہیں۔ اس کی بات سچ بھی ہو تو قبول کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کا اثر صرف سچائی سے نہیں بلکہ انداز بیان سے بھی پڑتا ہے۔ گھر میں نرم گفتگو امن کی بنیاد ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان تھک کر واپس آتا ہے اور سکون چاہتا ہے۔ اگر گھر میں بولنے کا انداز سخت ہو تو گھر قید خانہ بن جاتا ہے، اور اگر بات چیت میں محبت ہو تو چھوٹا سا گھر بھی باغ بن جاتا ہے۔ والدین اگر بچوں سے نرمی سے بات کریں تو بچے اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ بچے اگر والدین سے ادب سے بات کریں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بہن بھائی اگر ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں تو حسد کم ہوتا ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت کریں اور نرم لہجہ اپنائیں تو گھر مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے نرم گفتگو کو گھریلو تربیت کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ اسکول اور مدرسے میں بھی نرم گفتگو کی بہت اہمیت ہے۔ استاد کا اصل کام صرف کتاب پڑھانا نہیں بلکہ اخلاق سکھانا بھی ہے۔ اگر وہ بچوں سے سختی کرے تو علم کے ساتھ نفسیاتی دباؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نرمی سے سمجھانے والا استاد شاگرد کے دل میں علم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح طلبہ اگر ایک دوسرے سے شائستہ انداز میں بات کریں تو کلاس کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ جہاں طنز مذاق اور بد کلامی ہو وہاں علم کی توجہ کم اور انتشار زیادہ ہوتا ہے۔ تعلیم صرف نصاب کا نام نہیں بلکہ آداب، احترام اور اچھے بولنے کا نام بھی ہے۔ معاشرے میں بھی نرم گفتگو اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان بہت سی غلطیوں میں نادانی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ اگر اسے سخت الفاظ میں تنبیہ کی جائے تو وہ ضد پر آ سکتا ہے، لیکن اگر نرمی سے سمجھایا جائے تو اس کے دل میں اصلاح کا جذبہ جاگتا ہے۔ دعوت و تبلیغ، نصیحت، مشورہ اور اصلاح سب نرم انداز سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ نرمی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ جس شخص کے پاس حکمت ہو وہ الفاظ کو اس طرح چنتا ہے کہ بات بھی پہنچ جائے اور دل بھی نہ ٹوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے معلم، خطیب، رہنما اور مصلح نرم لہجے کو اپنی قوت بناتے ہیں۔ نرم گفتگو کے لیے سب سے پہلے دل میں صبر ہونا چاہیے۔ جو شخص جلدی غصے میں آتا ہے وہ زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی برا لفظ سن لے تو فوراً جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا، وضو کرنا، جگہ بدل لینا، گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالنا مفید ہوتا ہے۔ اگر آدمی ہر بات کا جواب فوراً اور غصے میں دے دے تو جھگڑے بڑھتے رہیں گے، مگر اگر وہ تھوڑا ٹھہر کر سوچ کر اور نرمی سے جواب دے تو کئی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نرم گفتگو کا ایک اہم پہلو سچائی ہے۔ نرمی جھوٹ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سخت نہ بولیں تو شاید بات مؤثر نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سچ بات نرمی سے بھی کہی جا سکتی ہے، بلکہ جو بات سچ ہو اور نرمی سے کہی جائے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جھوٹ کے ساتھ نرم لہجہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ نرم انداز دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی زبان سچی، میٹھی اور فائدہ مند ہونی چاہیے۔ اسے وہی بات کرنی چاہیے جو خیر، اصلاح اور بھلائی کے لیے ہو۔ نرم گفتگو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ اکثر سخت بولتا ہے، مگر جو اپنے آپ کو کمزور اور اللہ کا محتاج سمجھتا ہے وہ زبان میں احتیاط برتتا ہے۔ عاجزی والے لوگ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور اختلاف کے باوجود بدتمیزی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ رہنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ نرم گفتگو دوستوں کے تعلقات کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دوست اگر ایک دوسرے کے ساتھ مزاح میں بھی حد سے نہ بڑھیں اور مشکل وقت میں نرم بات کریں تو دوستی دیر پا رہتی ہے۔ بہت سی دوستیوں کا خاتمہ صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ کسی نے غصے میں سخت جملہ کہہ دیا۔ ایک معمولی غلط فہمی سخت لفظ سے دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے عقل مند انسان اپنی زبان کو تلوار نہیں بناتا بلکہ مرہم بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ نرم گفتگو روزمرہ زندگی کا بھی بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ بازار میں دکاندار اور گاہک کے درمیان، دفتر میں افسر اور ملازم کے درمیان، محلے میں ہمسایوں کے درمیان، حتیٰ کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔
اچھے الفاظ انسان کو عزت دلاتے ہیں اور رشتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھی دعا، ایک شائستہ جملہ اور ایک نرم جواب بسا اوقات کئی دنوں کی پریشانی کم کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کا حسن صرف زبان میں نہیں بلکہ کردار میں بھی ہوتا ہے۔ نرم گفتگو کا تعلق تہذیب سے بھی ہے۔ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے عزت سے بات کرتے ہیں وہاں اعتماد، محبت اور تعاون بڑھتا ہے۔ ایسے معاشرے ترقی کرتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ جھگڑوں میں وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں زبانیں تیز ہوں وہاں دل بکھر جاتے ہیں، خاندان کمزور ہوتے ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ لہٰذا نرم گفتگو کو صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ معاشرتی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان نرم گفتگو اپنانا چاہے تو اسے چند عادتیں بنانی چاہیے۔ پہلی عادت یہ کہ بات کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کے الفاظ کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ دوسری عادت یہ کہ غصے کی حالت میں بات کم کرے۔ تیسری عادت یہ کہ دوسروں کی بات توجہ سے سنے کیونکہ اچھا سننے والا اچھا بولنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ چوتھی عادت یہ کہ نیک اور مہذب لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ پانچویں عادت یہ کہ روزانہ اپنی زبان کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کتنی اچھی باتیں کی اور کہاں سے چھوٹیے کہ یہ معمول انسان کو بہتر بناتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نرم گفتگو ایک معمولی عادت نہیں بلکہ ایک عظیم صفت ہے۔ یہ دلوں کو جیتنے، رشتوں کو سنوارنے، معاشرے کو بہتر بنانے، انسان کو باوقار بنانے کا ذریعہ ہے۔ نرم گفتگو میں طاقت بھی ہے اور خوبصورتی بھی، حکمت بھی ہے اور محبت بھی۔ جو انسان اس ہنر کو سیکھ لیتا ہے وہ زندگی میں بہت سے دروازے کھول لیتا ہے۔ اسے صرف بولنا نہیں آتا بلکہ دلوں تک پہنچنا آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو نرم، میٹھا، سچا اور مفید بنائیں۔ گھر میں، باہر، دوستوں کے ساتھ، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ، ہر جگہ ادب، نرمی اور حسن اخلاق کو اپنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو بھی عزت دیتا ہے اور معاشرے کو بھی سکون بخشتا ہے۔ نرم گفتگو حقیقت میں ایمان، تہذیب اور انسانیت کی علامت ہے۔ جو شخص نرم بولتا ہے وہ صرف دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو بھی سنوار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نرم گفتگو کو ایک مستقل اصول بنانا چاہیے تاکہ ہمارے الفاظ نفرت نہیں محبت پھیلائیں، ہمارے جملے تکلیف نہیں سکون پہنچائیں اور ہماری زبان خیر کا ذریعہ بن جائے۔ نرم گفتگو انسان کی شخصیت کا وہ خوبصورت پہلو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ الفاظ بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کی تاثیر بہت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ایک نرم جملہ ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے دیتا ہے، کبھی ایک خوش اخلاق بات ناراض شخص کو مطمئن کر دیتی ہے اور کبھی ایک میٹھی گفتگو دشمنی کو دوستی میں بدل دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصل حسن صرف چہرے میں نہیں بلکہ اس کی زبان، لہجے اور گفتگو میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ نرم گفتگو دراصل اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ جو انسان دوسروں سے نرمی، ادب اور محبت سے بات کرتا ہے لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سخت لہجہ، تلخ الفاظ اور غصے بھری گفتگو دلوں میں دوری پیدا کرتی ہے۔ انسان اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ اکثر جھگڑے، غلط فہمیاں اور تعلقات کی خرابی کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ سخت اور بے سوچے سمجھے الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نرم گفتگو صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک مکمل تربیت ہے۔ اسلام نے بھی گفتگو میں نرمی کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا تاکہ نصیحت کا راستہ کھل سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سخت مزاج اور طاقتور انسانوں کے ساتھ بھی اختیار کرنی چاہیے۔ نرمی کا مقصد کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ کبھی سخت بات بھی صحیح ہو سکتی ہے مگر نرم انداز میں کہی جائے تو اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نبی کریم کی سیرت مبارکہ نرم گفتگو کی بہترین مثال ہے۔ اپنے کبھی بدزبانی نہیں کی، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا اور ہمیشہ محبت، شفقت اور حکمت کے ساتھ بات فرمائی۔ اب کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ دل خود بخود جھک جاتے تھے۔ آج کے دور میں نرم گفتگو کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندہ ہیں جہاں لوگ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بات فوراً تسلیم کی جائے۔ سوشل میڈیا، موبائل فون اور تیز رفتار زندگی نے گفتگو کو مختصر تو کر دیا مگر اکثر اس میں شائستگی کم ہو گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا وزن نہیں سمجھتے۔ ذرا سی بات پر سخت جواب دے دینا، طنز کرنا، کسی کی رائے کو اور جاننا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں نرم گفتگو ایک تازہ ہوا کی مانند ہے
یہ انسان کو صرف اچھا بولنے والا نہیں بناتی بلکہ اچھا سننے والا بھی بناتی ہے۔ نرم گفتگو کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دلوں کو قریب کرتی ہے۔ انسان فطری طور پر محبت اور احترام پسند کرتا ہے۔ جب کوئی اس سے نرمی سے بات کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ یہی احساس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ گھر میں اگر والدین نرم لہجے میں بات کریں تو بچے ان کی بات زیادہ آسانی سے مانتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر گفتگو نرم ہو تو رشتہ محبت سے بھرا رہتا ہے۔ استاد اگر شاگرد سے نرمی سے بات کرے تو تعلیم کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ دکاندار اگر گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تو کاروبار میں برکت آتی ہے۔ اسی طرح اگر دوست ایک دوسرے سے تہذیب سے بات کریں تو دوست دیر پا ہو جاتی ہے۔ نرم گفتگو انسان کی عزت بھی بڑھاتی ہے۔ جو شخص خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی شخصیت مہذب اور سنجیدہ نظر آتی ہے۔ لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہر وقت بلند آواز میں غصے سے یا تحقیر کے انداز میں بات کرتا ہے لوگ اس سے دور رہنے لگتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کا علم، اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیتیں اس وقت تک نمایاں نہیں ہوتی جب تک اس کی گفتگو میں نرمی اور شائستگی نہ ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ نرم گفتگو انسان کے اندرونی حسن کو ظاہر کرتی ہے۔ نرم گفتگو کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اختلافات کو کم کرتی ہے۔ ہر انسان کی سوچ، مزاج اور رائے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مختلف گھروں، ماحولوں اور تجربات سے آنے والے لوگ ایک دوسرے سے مختلف باتیں سوچتے اور کہتے ہیں۔ اگر ہر اختلاف سختی سے جواب دیا جائے تو زندگی میں مسلسل تناؤ پیدا ہوگا، لیکن اگر اختلاف کے باوجود نرم لہجے میں بات کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نرمی انسان کو سننے، سمجھنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک نرم سوال، ایک معذرت بھرا جملہ یا ایک مثبت بات پورے جھگڑے کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اختلاف کے وقت بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر کے ماحول میں نرم گفتگو کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک گھر میں محبت، احترام اور سکون تبھی پیدا ہوتا ہے جب گھر کے افراد ایک دوسرے سے نرمی سے بات کریں۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ چیخ کر بات کریں تو بچے ڈر تو سکتے ہیں مگر ان کے دل میں اعتماد کم ہو جائے گا۔ رے بچے اپنے بڑوں سے بدتمیزی سے بات کریں تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار اور نرمی سے بات کریں تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ نرم گفتگو گھر کے ہر فرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اہم ہے، قابل احترام ہے اور اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ یہی احساس گھر کو محبت کا مرکز بناتا ہے۔ اسکول اور تعلیمی ماحول میں بھی نرم گفتگو نہایت ضروری ہے۔ ایک اچھا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اگر استاد طالب علم کو ڈانٹنے کی بجائے پیار سے سمجھائے تو طالب علم زیادہ محنت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر طالب علم استاد سے ادب سے بات کرے تو علم میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ شخصیت بنانے کا عمل بھی ہے۔ نرم گفتگو طالب علم کو اعتماد دیتی ہے، اس کے اندر سیکھنے کی خواہش پیدا کرتی ہے اور اسے خوف کے بجائے محبت کے ذریعے آگے بڑھاتی ہے۔ دوستوں کے درمیان نرم گفتگو تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ دوستی صرف ساتھ بیٹھنے وقت گزارنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت، اعتماد اور خیر خواہی بھی دوستی کا حصہ ہے۔ اگر دوست ایک دوسرے سے تلخ، سخت طعنہ آمیز بات کریں تو دوستی کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنیں، غلطی پر پیار سے سمجھائیں اور خوشی میں خلوص سے شریک ہوں تو دوستی عمر بھر قائم رہ سکتی ہے۔ نرم گفتگو میں ایک ایسا جادو ہے جو عام رشتے کو بھی خاص بنا دیتا ہے۔ کاروبار اور معاشرتی زندگی میں بھی نرم گفتگو بہت کامیاب ہوتی ہے۔ جو تاجر اپنے خریدار سے ادب سے بات کرتا ہے اس کے پاس گاہک دوبارہ آتا ہے۔ جو ملازم اپنے افسر سے شائستہ انداز میں بات کرتا ہے اس پر اعتماد بڑھتا ہے۔ جو معاشرتی طور پر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ دوسروں کے دل جیت لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ صرف اپنی قابلیت سے نہیں بلکہ اپنے اچھے انداز گفتگو سے کامیاب ہوئے۔ اس لیے نرم گفتگو کو کمزور سمجھنا غلط ہے، یہ ایک طاقت ہے، بلکہ ایسی طاقت جو دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ نرم گفتگو کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے بھی ہے۔ جس کے دل میں محبت، صبر اور ہمدردی ہو اس کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے۔ اگر دل میں تکبر، حسد اور غصہ ہو تو بات چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس میں سختی چھلک ہی جاتی ہے۔ اس لیے نرم گفتگو پیدا کرنے کے لیے دل کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ انسان جب اپنے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے تو اس کی باتوں میں خود بخود نرمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اخلاقی اصلاح صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی بھی
اصلاح ہے۔ نرم گفتگو کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ ہر وقت نرم لہجے میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب سامنے والا غصے میں ہو یا ناحق بات کر رہا ہو۔ ایسے وقت میں اپنی زبان پر قابو رکھنا ایک بڑا امتحان ہے، مگر جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ غصہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن غصے کے وقت بھی اچھا بولنا بہت بڑی خوبی ہے۔ نرم گفتگو انسان کو جلدی رد عمل دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینے کی عادت ڈالتی ہے۔ یہ عادت زندگی کے ہر میدان میں فائدہ مند ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نرم بات کرنے والا کمزور ہوتا ہے، اپنی بات مضبوطی سے نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ نرم گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات نہ کرے، اصل نرمی یہ ہے کہ بات سچ ہو مگر انداز اچھا۔ انسان کو حق بات بھی ادب کے ساتھ کہنا چاہیے۔ سخت لہجہ اکثر سچائی کے اثر کو کم کر دیتا ہے، جبکہ نرم لہجہ سادہ بات کو بھی مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس طرح نرم گفتگو نہ صرف اخلاقی خوبی ہے بلکہ دعوت، تعلیم، مشاورت اور اصلاح کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نرمی کی ایک مثال پانی کی طرح ہے۔ پانی نرم ہوتا ہے مگر مسلسل بہتا رہے تو پتھر کو بھی چیر دیتا ہے۔ اسی طرح نرم گفتگو بظاہر کمزور لگتی ہے مگر اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے۔ سخت الفاظ کبھی فوری اثر دکھا سکتے ہیں لیکن ان کے زخم دیر تک رہتے ہیں۔ الفاظ زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بوڑھے ہمیشہ نرم لہجے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان کا ایک لفظ کبھی رشتہ جوڑ دیتا ہے اور کبھی توڑ دیتا ہے، اس لیے انسان کو ہر لفظ تول کر بولنا چاہیے۔ نرم گفتگو کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اگر والدین آپس میں احترام سے بات کریں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر گھر میں ہر وقت شور، چیخیں اور بدتمیزی ہوگی تو بچے کے لیے سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ انہیں سکھائیں کہ براہ کرم، شکریہ، معاف کیجیے، جزاک اللہ، اور اب ٹھیک فرما رہے ہیں جیسے الفاظ رشتوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ چھوٹے الفاظ نہیں بلکہ بڑے اثرات رکھتے ہیں۔ نونگو نہ نرم گفتگو انسان کو تنہائی سے بھی بچاتی ہے۔ جو شخص اچھے انداز میں بات کرتا ہے لوگ اس کی مجلس پسند کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ایک مثبت ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کی بات سن کر سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس سخت مزاج شخص کے پاس لوگ آنا کم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت تناؤ، ڈر، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح نرم گفتگو انسان کو سماجی طور پر بھی کامیاب بناتی ہے۔ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ آج کے دور میں نرم گفتگو ایک ضرورت ہے، ایک اخلاقی فریضہ ہے اور ایک معاشرتی علاج بھی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں، مدارس، اسکولوں، دفاتر اور بازاروں میں نرم انداز اختیار کریں تو بہت سی تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، دوسروں کی بات تحمل سے سنیں، جواب دینے سے پہلے سوچیں اور غصے کے وقت خاموشی یا نرمی کو ترجیح دیں۔ نرم گفتگو روزانہ کی مشق سے آتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنے لہجے پر محنت کرتا ہے ویسے ویسے اس کی شخصیت نکھرتی جاتی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ نرم گفتگو انسانی زندگی کا ایک روشن چراغ ہے۔ یہ چراغ دلوں کو منور کرتا ہے، رشتوں کو گرماتا ہے اور معاشرے کو مہذب بناتا ہے۔ نرم گفتگو کمزوری نہیں بلکہ عظمت کی نشانی ہے۔ یہ زبان کی خوبصورتی، دل کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا مظہر ہے۔ جو انسان نرم بولنا سیکھ لیتا ہے وہ بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو میٹھا، باادب اور خائی سے بھرپور بنائیں تاکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کے لیے تکلیف نہیں بلکہ سکون اور محبت کا ذریعہ بنے۔ نرم گفتگو ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو بھی سنوارتی ہے اور معاشرے کو بھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک اور انداز میں مضمون تقریر یا آسان اردو میں مختصر نوٹ بھی تیار کر دوں۔